अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। तेरे जाने के बाद सनिया शेख किस्त नंबर 18। वलीजा, तुम होश में तो हो? ये सब क्या ओल पोल बक रही हो? तुम यहाँ क्लास लेने आई थी या भाभी? गाड़ी में कब से इंतज़ार करता बुराक आखिर फट पड़ा था। बुराक भाई, अगर मेरी एक कोशिश से सुभान भाई को फातिमा मिल जाए तो कोई हर्ज है क्या? एक छोटी सी कोशिश मेरे भाई के बिखरे दिल को जोड़ सकती है तो मैं 1000 बार करूँगी। बुराक की पेशानी पर बल पड़ गए। वो पलट कर गाड़ी की छत को घूरने लगा। तुम जानती हो ना, डैड कभी भी मॉम के साथ अकेले नहीं आएंगे। जो दूरी इनके बीच आ चुकी है, मुझे नहीं लगता वो साथ आएंगे। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी बुराक भाई। मेरी ख्वाहिश भी और मेरी कोशिश भी, क्योंकि कुछ रिश्ते तो बस एक दूसरे की मौजूदगी से ही मुकम्मल होते हैं। और हमारे लिए हमारे माँ बाप हमारी मुकम्मल कायनात हैं। उनके बगैर हम कोई भी फ़ैसला नहीं ले सकते। मैं खामोशी से इसलिए बाहर आ गई। मैं चाहती तो आपा से इसी वक्त बात कर सकती थी, मगर मैंने ये बेहतर जाना कि हमारे माँ बाप खुद ये बात करें तो इसमें बरकत भी है और हमारे लिए बाइस इज़्ज़त और बाइस फ़ख्र भी है। वलीजा बुराक को हर पहलू से समझा रही थी। बुराक ने गहरा सांस लिया और पहली बार वलीजा की जानिब देखा, जैसे कि इसकी बातों में कोई उम्मीद की किरण हो। तुम बहुत अजीब हो वलीजा। तुम्हारे पास उम्मीद भी है और किसी को दुख से निकालने का हौसला भी। वलीजा हल्के से मुस्कुराई। अल्लाह करे सब अच्छा हो और मैं अपने भाई को एक यादगार सरप्राइज़ दूँ। वो बच्चों की तरह खुश हो रही थी। और अगर ये ना हो सका वलीजा, तो क्या करोगी फिर? तुम्हारी कोशिश बेकार चलेगी और कुछ भी ना हुआ। पीछे इतनी देर से खामोश बैठी मिशेल ने खामोशी तोड़ी, जो काफ़ी देर से दोनों बहन भाइयों की गुफ्तगू सुन रही थी। वलीजा ने पलटकर मिशेल को देखा। इसकी आंखों में सवाल नहीं, एक अनजाना सा खौफ था, जो खौफ दिल को खाली कर देता है। वो होले से मुस्कुराई, लेकिन इसके लहजे में पुख्तगी थी। तो क्या हुआ भाभी, अगर कुछ ना हो सका? उसे आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी नादीदा ताकत से हम कलाम हो। कोशिश करना मेरे इख्तियार में है, कामयाबी देना अल्लाह का काम है। और मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब नीयत सच्ची हो तो अल्लाह रास्ते हमवार कर जाता है। आप 2 पल के लिए सोचें। आज क्लास ख़त्म होना, मेरा ऊपर जाना, फिर फातिमा के ससुराल से गाड़ी की डिमांड का होना, ये सब एक ही वक्त में क्यों हुआ? हमारे जाने के बाद भी तो हो सकता था। अल्लाह ने ये बातें मेरे कानों में ही डालनी थी बस। तो इन सब बातों का आपस में कोई तालमेल है ना? मिशेल ने नज़रें झुका ली। वलीजा का यकीन दिल में जैसे रोशनी की एक लकीर बन गया था। और अगर ये कोशिश सुभान भाई की मुस्कुराहट वापस ले आई, अगर मॉम और डैड एक लम्हे के लिए साथ बैठ गए, अगर फातिमा की आंखों से दुख मिट गया जिसे वो छुपा रही हैं, तो समझना मैं कामयाब हो गई। वलीजा की बातों में बेपनाह यकीन था। अल्लाह तुम्हारा यकीन कभी ना तोड़े वलीजा। वो इसके लिए दिल से दुआ गो थी। इन दिनों के दिल एक और सिमत जा रहे थे, वहाँ जहाँ उम्मीद सांस लेती है, जहाँ नीयतें रंग लाती हैं और जहाँ रब सब कुछ देख रहा है। बुराक मुसलसल मिशेल को ही मिरर में देख रहा था। मिशेल ने काफ़ी बार इग्नोर किया, मगर जब बर्दाश्त खत्म हुई तो खिसक कर बिल्कुल साइड वाली सीट के साथ चिपकी। बुराक ने जब मिशेल को एकदम सोच से दूर होते देखा तो एक पल के लिए उसे गुस्से भी आई और गुस्सा भी। उसकी नज़रें फिर भी मिरर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। वो जानबूझकर तंग कर रहा था और फिर अपनी ही हरकत पर हैरत हुई। आखिर वो ये क्यों कर रहा था? कुछ देर बाद वहाँ मास भी पहुँच चुका था। वो अपनी गाड़ी से उतरा, इधर उधर नजरें दौड़ाई तो सामने ही बुराक और वलीजा गाड़ी में बैठे नजर आए। वो अपनी गाड़ी से उतरा, धूप के हल्के साए में जैसे इसकी मौजूदगी ने मंजर को मुकम्मल कर दिया हो। ब्लैक शलवार कमीज़ में मलबूस, बाजू तक चढ़ी आस्तीनें, हाथ में घड़ी और आंखों पर स्याह चश्मा लगाए सीधा वलीजा के दिल में उतर रहा था। माज ने अपनी गाड़ी लॉक की और इनकी गाड़ी की तरफ अपने कदम बढ़ाए। बुराक ने सामने से आते माज को देखा तो सीधा हुआ। लो, आ गया तुम्हारा हीरो। वलीजा ने बुराक की बात पर इसे घूर कर देखा और फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर नजरें झुका ली। हाँ भाई, क्या सीन है? मास ने वलीजा की तरफ का दरवाज़ा खोलकर इसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे वलीजा ने थोड़ा सा झिझकते हुए थाम दिया। वलीजा के खूबसूरत हाथ जैसे ही मास की दस्तरत में आए, उसने उसे बाहर की तरफ खींचकर गाड़ी से निकाला। वलीजा अचानक इस कार्रवाई पे हवास बाख्ता होती ही इसका बाजू पकड़ गई। वो बाधा कहीं गिर ही ना जाए। मास ने अपनी मताए हयात को एहतियात से थाम लिया। ओ भाई, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। दिन दहाड़े तो किसी की बहन को गाड़ी से निकाल रहा है, वो भी उसके भाई के सामने। चल हाथ छोड़, बुराक ने शरारत से कहा तो मास का कहकहा यकीनी था। तेरी बहन मेरी बीवी है, अब चल, हिम्मत है तो आके छुड़वा ले। मास ने जानबूझकर वलीजा को और करीब किया। मास, ये बहुत गलत बात है, प्लीज़ मुझे छोड़ें। वलीजा ने कमज़ोर सा एहतजाज किया। जब मास पर कोई असर न हुआ तो वलीजा ने मास को कोहनी मारी। ए, बस भी करें, लोग देख रहे हैं। तो क्या हुआ? सबको पता होना चाहिए कि मिसेस मास सिर्फ मास की हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के। उसे मास ने फ़ौरन धीरे से इसके कान के करीब सरगोशी की।
ابے بس کر یار، باقی باتیں گھر جا کے کر لینا، صبح صبح دل جلا رہا ہے۔ براق نے دونوں کی کیمسٹری دیکھتے ہوئے سر جھٹکا۔ تو کون کافر تجھے کہتا ہے تو جل جلا؟ بھابھی کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا تاکہ تیرے جلتے توے پر جیسے دل کو قرار آئے۔ براق نے پیچھے بیٹھی ہر چیز سے بے نیاز مشل کو کنکھیوں سے دیکھا۔ مشل جو پوری کوشش کر رہی تھی کہ ان سب باتوں سے خود کو الگ رکھے، مگر اندر ہی اندر وہ اشاروں کو سمجھ رہی تھی۔ اس کی انگلیاں مروڑ رہی تھی اور چہرے پر عجیب سی جھنجھلاہٹ لہرا رہی تھی۔ چل تو اپنی بیوی لے کر یہاں سے نکل، مجھے پتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ براق نے بات کو ختم کرنے اس کو جانے کا اشارہ کیا۔ ابھی معاذ کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ اسے سامنے سے نوشین اور احسن آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ولیجہ معاذ سے ہاتھ چھڑوا کر ان کی طرف بھاگی۔ معاذ دانت پیستا رہ گیا۔ براق کو بھی دونوں کو ساتھ دیکھ کر جھٹکا لگا۔ مام ڈیڈ تھینک یو سو مچ، آپ دونوں نے میرا مان رکھ لیا، میں بہت خوش ہوں آپ نے میری بات مانی۔ وہ احسن کے گلے لگی اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ میرے سبحان کی خوشی کا خیال ہے تو کیسے نہ آتا۔ خیر اب ہمیں یہ بتاؤ، ہم یہاں تک تو پہنچ گئے ہیں مگر وہ لوگ نہ مانے، انکار کر دیا۔ احسن کو کوئی خدشہ لاحق تھا جس کے سرے اثر وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے، ڈیڈ پھر اللہ کی کوئی بڑی مصلحت ہوگی، مگر ہم پہلے سے کیوں عکس کر لیں؟ جب سب کچھ اچھا گمان رکھیں سب اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے اس لیے ابھی سبحان بھائی کو کچھ بھی بتانے سے منع کیا تاکہ خدا نہ خواستہ ان کا دل نہ ٹوٹے۔ بس اللہ کا نام لیجیے اور چلتے ہیں اندر۔ وہ لوگ راہداری تک پہنچے تو ولیجہ نے غیر محسوس طریقے سے نوشین کے دوپٹے کا پلو نوشین کے سر پر رکھا۔ نوشین نے چونک کر بیٹی کی حرکت دیکھی۔ پیچھے آتے ماں سے اپنی ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ مام نہیں، میں نہیں چاہتی کوئی اندر میری مام کے مقابلے پر جج کرے، سب بہتر پردے والے، آپ پلیز تھوڑی دیر مینیج کر لیں۔ ولیجہ کا انداز پیار بھرا تھا۔ نوشین اس کی بات کو اچھے سے سمجھتے ہوئے سر کو ہلا گئی۔ ولیجہ نے دروازہ ہلکا سا نوک کیا تو سب سے چھوٹی عائشہ نے ان کا خیر مقدم کیا۔ بیٹا عائشہ، آپ پاپا سے کہنا ولیجہ باجی آئی ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ، ان سے کچھ ضروری بات کرنے۔ جی ولیجہ باجی، میں نے بلاتی ہوں، آپ لوگ اندر آ جائیں۔ وہ انہیں اپنے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں لے جہاں نفاست سے آمنے سامنے صوفے سیٹ کیے ہوئے تھے۔ سینٹر میں ایک بڑا سا ٹیبل تھا۔ گھر کی حالت چیخ چیخ کر بول رہی تھی کہ وہ کتنے ہی متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد شائستہ اپنے مخصوص انداز میں اندر داخل ہوئی، مگر خود کو لپیٹے ہوئے، حجاب میں لپٹی ہوئی، ان کے ہاتھ تک ڈھکے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی معاذ اور احسن نے نظریں جھکا لیں۔ ان کا سراپا ہی ایسا تھا کہ کسی کا دل نہیں کیا ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھے۔ السلام علیکم، بلند آواز میں کہتے ہوئے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ کچھ دیر کے بعد ان کے میاں جی بھی ان کے پیچھے پیچھے اسی کمرے میں داخل ہوئے۔ سلام کے بعد کسی کو بھی کچھ نہیں سوچ رہا تھا، سب ایک دوسرے کے چہرے دیکھ رہے تھے کہ آپس میں کیا بات کریں۔ شائستہ آپا کو ان کے آنے کی وجہ معلوم نہیں تھی اور ولیجہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بات کیسے شروع کرے۔ آخرکار ہمت کرتے احسن صاحب نے گلا کھنگارتے ہوئے بات کی شروعات کی۔ ہم ولیجہ اور سبحان کے پیرنٹس ہیں۔ ولیجہ تو آتی جاتی رہتی ہے، اسے تو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں۔ سبحان بھی ایک دو بار یہاں چکر لگا چکا ہے، یقیناً آپ لوگ بھی اسے جانتے ہوں گے۔ جی سبحان بیٹا وہ ماشاءاللہ بہت ہی فرما بردار بچہ ہے، وہ گھر کے کام کے سلسلے میں کافی مددگار رہا، اس نے بہت مدد کی ہے میری، بہت ہی سلجھا ہوا بچہ ہے، بہت اچھی تربیت کی ہے آپ نے اس کی۔ وہ بہت کھل کر سبحان کی تعریف کر رہے تھے اور یہ حقیقت بھی تھی، سبحان کو وہ واقعی دل سے پسند کرتے تھے۔ وہ بچہ انہیں پہلی ہی نظر میں بہت فرما بردار اور اچھا لگا تھا۔ وہ گھر میں بھی اکثر اس کا ذکر اور اس کی تعریف کرتے تھے۔ مگر معاف کیجیے گا، میں آپ لوگوں کی آمد کا مطلب نہیں سمجھ پایا۔ وہ ناسمجھی سے ان چاروں کو دیکھ رہے تھے۔ ایسا نے ایک بار پھر بہت ہی مہذب انداز میں تمہید باندھی۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ ہم آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے اپنے بیٹے سبحان کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی اگر فاطمہ ہمارے گھر میں ہماری بہو بن کر آئے۔ شائستہ آپا نے احسن کی بات ختم ہونے سے پہلے سر اٹھا کر ولیجہ کی طرف دیکھا۔ ولیجہ میری جان، کیا آپ نہیں جانتی کہ کل فاطمہ کا نکاح ہے؟ کیا آپ نے والدین کو یہاں آنے سے پہلے نہیں بتایا تھا؟ شائستہ آپا براہ راست ولیجہ سے بات کر رہی تھی۔ آپا میری بات تحمل سے سنیے، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ فاطمہ کے رشتے کو لے کر گھر میں کچھ پریشانی ہے۔ فاطمہ کے سسرال والے لالچ میں آ کر گاڑی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ میں ہرگز نہیں چاہتی کہ فاطمہ جیسی پیاری بچی ایسے نقدرے لوگوں کے ہاتھوں میں جائے۔ ولیجہ ایک ایک لفظ سوچ سوچ کر بول رہی تھی۔ تو بیٹا اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ لوگ میری بیٹی پر ترس کھائیں گے؟ اس کا باپ ابھی زندہ ہے، میں کر سکتا ہوں اس کے معاملے حل، بلکہ میں نے کر لیا، منا لیا ان کے گھر والوں کو۔ وہ لوگ قسم اٹھا رہے ہیں کہ آج کے بعد کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے۔ آپ لوگوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ فاطمہ کے والد نے ٹون اب کی ذرا بدلی ہوئی تھی۔ دیکھیے بھائی صاحب، ہم بہت امید لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، ہمیں مایوس مت لوٹائیں۔ ہم تو پہلے بھی آپ کے در پر حاضری دینا چاہتے تھے، مگر قسمت نے ہمیں تھوڑا سا لیٹ کر دیا۔ ہم تب بھی
فاطمہ کے خواہش مند تھے اور آج بھی فاطمہ کے خواہش مند ہیں۔ اگر آپ اپنی بیٹی ہماری جھولی میں ڈال دیتے ہیں تو ہم آپ کے بہت احسان مند ہوں گے۔ شائستہ آپا بہت انہماک سے ساری گفتگو سن رہی تھی۔ بھلا کسی پرائی بیٹی کو اتنی محبت سے کون مانگتا ہے؟ ان کی بیٹی کے لیے اتنی چاہت، اتنے قدردان لوگ۔ دل نے بے پناہ خواہش کی کہ کاش یہ پہلے آ جاتے۔ دیکھیے احسن صاحب، آپ میرے لیے بہت ہی قابل محترم ہیں اور ظاہر سی بات ہے ہمارے مالک مکان بھی ہیں۔ آپ کی بہت عزت ہے میری نظر میں آپ سے بہت معذرت خواہ ہوں۔ اگر میری بیٹی کا رشتہ نہ ہوا ہوتا تبھی میں اپنی بیٹی آپ کو نہیں دیتا۔ اتنے بڑے گھر میں اپنی بیٹی کیسے دے سکتا ہوں؟ ہم لوگ معمولی سے حقیر لوگ ہیں آپ لوگوں کے سامنے، اور آپ لوگ بڑے بڑے گھروں میں رہنے اور بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے لوگ، ہمارا کیا مقابلہ؟ ہمارا تو کوئی میل ہو ہی نہیں سکتا۔ بات سنیے بھائی صاحب، ہمیں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ہمیں صرف آپ کی بیٹی سے سروکار ہے، جسے ہم اپنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں، اسے شہزادی بنا کر رکھیں گے۔ یقین جانیے ہمیں آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، بس ہمیں فاطمہ دے دیجیے۔ آپ کی بانوشین نے بھی ایک ادنا سی کوشش کی۔ کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کل میری بیٹی کی شادی ہے، اس کا رشتہ طے ہو چکا ہے، میں کیسے اس کا رشتہ آپ لوگوں کو دے سکتا ہوں؟ آپ لوگ حماقت کرنے والی باتیں کریں پلیز۔ آپ لوگ چلے جائیے یہاں سے۔ وہ سرد رویے میں بول رہے تھے۔ انکل، آپ اتنی بڑی بات کیسے کر سکتے ہیں کہ لڑکی والے اس کے بعد کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے؟ کیا آپ کی لڑکے سے ڈائریکٹ بات ہوئی ہے؟ جہاں تک میرے علم میں ہے لڑکا تو اس شادی کے لیے راضی ہی نہیں تھے، وہ تو گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کی وہی ڈیمانڈ ہے کہ اسے ہر صورت میں گاڑی چاہیے، اگر گاڑی نہیں ملے گی تو وہ بارات نہیں لے کر آئے گا۔ معاذ نے آخری پتا پھینکا اور تیر صحیح نشانے پر جا کے لگا۔ برخوردار، کیا مطلب ہے تمہارا کہنے کا؟ میری ان کے والد سے ساری بات چیت طے ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ لڑکا مذاق کر رہا تھا۔ انہوں نے بھونڈی سی وضاحت دینے کی کوشش کی جسے معاذ نے چٹکیوں میں اڑایا۔ اچھا، تو مذاق میں لڑکی نے موٹر سائیکل نکلوا لی آپ سے؟ بہت اچھے، تو ٹھیک ہے، ذرا فون ملائیے اور لڑکے سے بات کیجیے۔ پوچھیے اس کے گھر والوں سے کہ لڑکا اس وقت کہاں ہے۔ لڑکا گھر پر ہوگا تو وہ آپ سے بات کرے گا، ورنہ وہ کل پورا تماشا کرے گا، اور کل وہ ہر صورت آپ سے گاڑی لے گا، وہ موٹر سائیکل نہیں لے گا۔ وہ آپ کو نکاح کے وقت گھیرے گا اور آپ اس وقت مجبور ہو جائیں گے۔ میرے پاس کچھ ثبوت بھی ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ وہاں سے بہت کانفیڈنس کے ساتھ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کی۔ لمحے کے لیے احسن اور ولیجہ بھی گنگ رہ گئے۔ آخر معاذ کے پاس کیا تھا؟ وہ کیا پیش کرنے والا تھا؟ فاطمہ کے باپ کو گہری خاموشی لگ گئی تھی۔ انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان کے ساتھ قسمت کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ بیٹا، میں دیکھنا چاہوں گی وہ ثبوت۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی آپ سامنے لے کر آئیں، یہ میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے۔ فاطمہ کے والد نے کٹیلی اور غضبناک نگاہوں سے شائستہ کی طرف دیکھا۔ شائستہ نے بہت پیار سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھا۔ ایک بار سن لیجئے، بچہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہ ہماری فاطمہ کی زندگی کا سوال ہے۔ ہماری بیٹی اتنی بے مول نہیں ہے اور نہ ہی وہ ہم پر اتنی بھاری ہے کہ ہم اس کا بوجھ نہ اٹھا سکیں۔ میں اپنی بیٹی کو ذلت کی زندگی نہیں دے سکتی، کسی بھی صورت نہیں دے سکتی۔ میں ماں ہوں، میں بھی فیصلہ کرنے کا حق رکھتی ہوں۔ معاذ نے فوراً سے اپنا موبائل نکالا اور ایک وائس ریکارڈنگ اس کے سامنے رکھ دی۔ فیصل کی آواز اس میں بہت صاف تھی۔ وہ کسی سے بات کر رہا تھا اپنی شادی کے متعلق، جیسے وہ کسی قریبی دوست یا رشتہ دار سے بات کر رہا ہو۔ لہجہ لاپرواہ، الفاظ زہر آلود تھے۔ بس ایک نکاح ہو جائے، پھر میں دیکھتا ہوں اسے کیسے قابو میں نہیں رکھتا۔ اماں کو منانا مشکل تھا، ابا کو جھوٹ بول کر منا لیا۔ فاطمہ جیسے سیدھی لڑکی کو انگلیوں پر نچاؤں گا، زیادہ سیدھی بنیں گی تو 2 ہاتھ ماروں گا، خود سیدھی ہو جائے گی۔ اور تو گھر کیوں نہیں جا رہا؟ فیصل یہاں کیوں بیٹھے؟ ابھی گھر والے ترلے منتیں کرتے ہیں، وہ فاطمہ کے گھر والے بھی مل کر سب مجھے سمجھائیں گے کہ ضد چھوڑ دو۔ جب گھر نہیں جاؤں گا، بارات وقت پر نہیں آئے گی تو گاڑی لڑکے سے پہلے مل جائے گی۔ وہ بے گم کہے لگاتا کسی کی دنیا اجاڑ رہا تھا۔ یہ آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ فاطمہ کے والد کے ہاتھ کانپنے لگے، ان کے چہرے کا رنگ جیسے اڑ چکا تھا۔ انہوں نے جیسے تیسے موبائل میں اس پر رکھا اور شائستہ کی طرف دیکھا۔ کیا آپ اب بھی اپنی ماں کی باتوں میں آ کر اپنی بیٹی کو جہنم میں جھونکنا چاہتے ہیں؟ جو بات شائستہ آپا نہ کہہ سکی وہ ولیجہ نے کہہ دی۔ وہ سر جھکائے بیٹھے تھے جیسے کوئی مجرم ہو۔ انکل، آپ کو سر نہیں جھکانا چاہیے، ہرگز نہیں جھکانا چاہیے۔ آپ 3 بیٹیوں کے باپ ہیں، آپ کو فخر سے اٹھا کر لوگوں سے بات کرنی چاہیے۔ سر ان کے جھکنے چاہیے جو لوگ بیٹیوں کو جہنم میں جھونک دیتے ہیں اپنے شوہر کی مار کھانے کے لیے۔ انہوں نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر سے جھکا گئے۔ میری جگ ہنسائی ہوگی، خاندان تھو تھو کرے گا، میں بارات نہ آنے کا سبب کیا بتاؤں گا؟ میری بیٹی پر یہ زمانہ کلنک لگا دے گا، اس کے کردار کو نوچ لے گی یہ دنیا۔
میری 2 بیٹیاں اور ہیں، ان کے رشتے نہیں آئیں گے۔ ولیجہ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا۔ ایک باپ کا درد وہ محسوس کر سکتی تھی۔ پھر شائستہ آپا کی آواز گونجی، کیا اللہ نے قرآن پاک میں واضح طور پر بیٹی کے متعلق احکامات نہیں بتائے؟ لوگ کہتے ہیں بیٹی بوجھ ہے، مگر قرآن کہتا ہے اللہ جسے چاہے بیٹیاں دے۔ اگر رب نے دیا تو وہ بوجھ کیسے ہوتی ہیں؟ پھر آپا بولتی ہی چلی گئی، بیٹی جب ہنستی ہیں تو ماں کے زخم بھرتے ہیں، باپ کا تھکا ہوا دل پرسکون ہو جاتا ہے اور گھر کا ہر کونا جگمگا اٹھتا ہے۔ بیٹی بوجھ نہیں، وہ تو رات کے سناٹے میں باپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ وہ ماں کے پاؤں دباتے ہوئے خود تھک جاتی، وہ سب کی خدمت کرتی اور بدلے میں صرف محبت مانگتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، ان سے حسن سلوک کیا، ان کی شادیاں کی، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو بتائیں ہماری فاطمہ ہماری جنت کا ذریعہ کیسے بوجھ ہو سکتی ہیں؟ الحمدللہ ہم اس دین کے مانند ہیں، اس دین کے ماننے والے ہیں جس نے بیٹی کو ذلت سے نکال کر عزت دی، جس نے بیٹی کو بوجھ نہیں رحمت کہا، اور جس نے بیٹی کی پرورش کو جنت کا ذریعہ بنایا۔ پھر ہم کیسے ان کے رزق کو لے کر پریشان ہو جاتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کو رکھیں، ان پر صبر کریں، ان کا خرچ برداشت کریں اور ان کی تربیت کریں، تو یہ بیٹیاں ان کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائیں گی۔ جس شخص کے ہاں لڑکیاں ہوں اور وہ ان کو زندہ رکھے، ان کو ذلیل نہ سمجھے، ان پر بیٹیوں کو ترجیح نہ دے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت واجب فرماتا ہے۔ آپ بڑی بیٹی کو جانتے بوجھتے جہنم کی آگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں، یا پھر اس دن کا انتظار ہے جب خبر ملے گی کہ آپ کی بیٹی کی دونوں آنکھیں اس کے شوہر نے نکال لیں، یا اس خبر کا کہ آپ کی بیٹی جل کر مر گئی، یا اس خبر کا کہ 8 ماہ کی حاملہ بیوی کو پنکھے سے لٹکا کر پھانسی دے دی، یا پھر سر پر اتنے ہتھوڑے مارے کہ دماغ ہی باہر آ گیا؟ نوشین نے بے اختیار ہی ولیجہ کا ہاتھ تھام کر سینے سے لگایا۔ احسن کا کلیجہ بھی آپا کی باتوں سے چاک ہو رہا تھا۔ بس کرو شائستہ، مت مارو اپنے بیان سے، اب ایک اور لفظ کہا تو بخدا میں زمین میں دھنس جاؤں گا۔ بیٹیاں کب پوری ہوتی ہیں؟ بس ان کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ میری بیٹیاں شہزادی ہیں، میرے سر کا تاج ہیں، تم بتاؤ پھر میں کیا کروں؟ وہ بے بسی کے انتہا پر تھے۔ تو پھر شہزادیوں کی طرح رخصت کریں اسے؟ شائستہ کی باتوں پر وہ پل پل کے لیے خاموش ہو گئے۔ میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں جو پیچھے بیٹھی ہوں، فرنٹ پر آؤ، ہم لوگ نکلنے والے ہیں گھر کے لیے، اندر ان سب کو کافی ٹائم لگے گا، ہم نکلتے ہیں۔ براق نے مشل کو مخاطب کرتے ہوئے فرنٹ سیٹ پر آنے کا بولا تھا، جسے وہ بہت سہولت سے انکار کر گئی۔ تم چلے جاؤ، میں ولیجہ کے ساتھ آ جاؤں گی۔ وہ اسے انکار کرتی باہر نکلنے کو تھی کہ براق نے کی کرخت آواز گونجی، میرے ساتھ جاتے ہوئے کیڑے نہیں لڑ رہے ہیں تمہیں؟ مشل کا حد سے زیادہ اگنور کرنا اسے برا لگ رہا تھا۔ ہاں تم لڑ جاؤ گے، مجھے یہی ڈر ہے۔ مشل کے فوری رد عمل نے براق کا موڈ اور خراب کیا۔ شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہو، جہنم میں جاؤ گی۔ براق نے اپنے حساب سے اسے پتے کی بات بتائی۔ جی نہیں، وہاں کی بکنگ میں نے تمہارے لیے کروائی ہے، میری طرف سے فری وزٹ ٹور۔ مشل کی حاضر جوابی براق کو ہمیشہ کی طرح زج کرتی تھی۔ وہ پہلے خود اسے اکساتا تھا اور بعد میں جب وہ رسپانس کرتی تو جناب سے یہ برداشت کہاں ہوتا تھا۔ اپنی زبان دکھاؤ کتنی لمبی ہے؟ براق نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اپنی زبان سے ناپ لو، میری اس سے 2 انچ چھوٹی ہے۔ مشل نے اس کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ مشل نے بے رخی سے رخ موڑ لیا تھا۔ اپنے گھر والوں سے بھی اسی طرح بات کیا کرتی تھی؟ براق نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، یہ مقام صرف تمہیں دیا، پرسکون جواب آیا۔ تو تم نہیں آ رہی آگے؟ ٹھیک ہے، پھر اگر میں نے اوور اسپیڈ کی تو مجھے مت کہنا۔ وہ سیٹ بیلٹ باندھتے اسے چڑھا رہا تھا۔ مشل کی جان لبوں پر آئی، اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوف تھا، جس کا فائدہ براق اب اٹھا رہا تھا۔ مشل نے بے یقینی سے براق کو دیکھا۔ تم سچ میں اوور اسپیڈنگ کرو گے؟ ارادہ تو یہی ہے۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اگر گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو؟ آواز میں گھبراہٹ کے ساتھ غصہ بھی شامل تھا۔ مشل کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ مجھے ڈر لگتا ہے تیز رفتاری سے، پلیز براق مت کرو ایسا۔ براق کی ہنسی رک گئی۔ اس نے نظریں سڑک سے ہٹا کر مشل پر گاڑ دی۔ تو پھر آگے آؤ، آواز میں تحکم تھا۔ آتی ہوں، مگر پہلے وعدہ کرو تم گاڑی آہستہ چلاؤ گے۔ نہیں چلاؤں گا، میری بات مانو تو میں تنگ نہیں کروں گا۔ مشل پیچھے سے آگے تو آگے، مگر دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ براق اس کی زرد ہوتی رنگت دیکھتے اس سے مخاطب ہوا۔ گاڑی تم چلاؤ، آجو شاباش۔ براق نے اپنی سیٹ بیلٹ ہٹائی۔ کیوں؟ تم کیوں نہیں چلائیں گے؟ کہیں کوئی چال تو نہیں؟ گاڑی کے بریک فیل تو نہیں کرتی ہیں؟ مجھے مارنا چاہتے ہو؟ اف، حد ہوتی ہے جہالت کی احمق لڑکی، میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں کہ اپنی جان خود لوں گا؟ مجھے نیند آ رہی ہے، اس لیے میں ڈرائیو خود نہیں کرنا چاہتا، کل سے مسلسل سفر کی تکان ہے۔
मिशेल ने आफियत इसी में समझी कि वो ड्राइवर खुद करे, वरना इसका क्या भरोसा वो इधर उधर पटकता हुआ इसे ले जाए। मैं आप लोगों पर कैसे भरोसा करूं? हम लोग बहुत गरीब और आप लोग बहुत अमीर। टाट में पेवन लगाने वाली बात है। आप लोग क्यों मेरी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहते हैं? मेरा नहीं ख्याल आपको अब ये सवाल हमसे करना चाहिए। मैं वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, ना आपका और ना ही अपना। सीधी बात करूँगा। हम यहाँ आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। उम्मीद है आप हमारा दिल नहीं तोड़ेंगे। आप हक महर की जितनी भी रकम लिखवाना चाहते हैं हम वो लिख कर देने को तैयार हैं। इसके अलावा आज से ये वलीजा की प्रॉपर्टी हम फातिमा के नाम कर रहे हैं। ये घर अब से फातिमा का होगा। निकाह से पहले हम एक एक चीज़ कागजात के साथ आपके हवाले करेंगे। एहसन अपनी गंभीर आवाज़ में फातिमा के वालिद को यकीन दहानी करवा रहे थे। बस कीजिए एहसन साहब, मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। मैं बाप हूँ, ज़ाहिर है मैं सवाल करने का इख्तियार रखता हूँ। फातिमा के वालिद को हरगिज़ पसंद ना आया था एहसन का अपनी दौलत का रोब झाड़ना। नहीं, मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं। मैं तो आपको यकीन दहानी करवाना चाहता हूँ कि हमें आपकी बेटी से मतलब है। हम सिर्फ उसे अपनी बेटी बनाकर लेकर जाना चाहते हैं और यकीन कीजिए वो हमारे घर में शहज़ादियों की तरह रहेगी। अब हम आपको सिर्फ ज़बान से ही यकीन दिला सकते हैं, इसके अलावा तो मेरे पास और कोई गारंटी नहीं। हाँ, ये मेरी बेटी शहज़ादी मेरे साथ बैठी है। मैं इसके सर पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि आपकी बेटी के साथ मेरे घर में कभी कोई ज़्यादती नहीं होगी। अब इससे ज़्यादा बड़ी और क्या गारंटी हो सकती है? एहसन का हाथ अब तक वलीजा के सर पर था। देखिए अंकल, प्लीज़ मान जाए, इनकार मत कीजिएगा। आपकी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। वो फैसल जैसा बंदा डिज़र्व नहीं करती। आपको इसकी खामोशी क्यों नहीं महसूस हो रही? दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया क्या करेगी? इन सब सोचों से बाहर निकल आए। ये जालिम दुनिया भी कभी किसी की हुई है? वलीजा को इनकी खामोशी चुभ रही थी। शाइस्ता आपा ने इनके हाथ पर हाथ रखा। अल्लाह पर छोड़ दीजिए बच्ची के नसीब। अल्लाह ने लिख दिए, वो जहाँ भी जाएगी उसके नसीब इसके साथ जाएंगे। इसके अच्छे नसीबों की दुआ कीजिए और इसे रुखसत कीजिए। ठीक है, आपकी ज़बान पर मैंने अपनी बेटी आपके हवाले की। फातिमा आपकी अमानत है। कल फातिमा का निकाह मुकर्ररा वक्त पर ही होगा। वलीजा ने सुनते ही खुशी से विक्ट्री का निशान बनाया, जिसे देखकर माज वलीजा क्या खुशी पर वारी सदके जा रहे थे। इसका बस नहीं चल रहा था वो कल अपनी बीवी को उठा कर ले जाए, मगर उसे अभी भी डर था कि सनी कुछ तो गड़बड़ खड़ा है जो इतना खामोश बैठा है। वलीजा की रुखसती उसके दन बदन में आग लगा रही थी। वो खामोशी से वलीजा के पेपर सबमिट करवा चुका था। कुछ अर्सा वो वलीजा को इस माहौल से दूर लेकर जाना चाहता था जहाँ वो बगैर किसी रोक टोक और सिक्योरिटी के आ जा सकेगी, क्योंकि बदले की आग सब कुछ जला देती है इंसान में। मुबारक हो सबको, बहुत बहुत। अल्लाह पाक हम सबको खैर के रिश्ते में बांधे। शाइस्ता आपा ने उठकर नौशीन को गले लगाया, फिर वलीजा को। वलीजा बहुत खुश थी, बहुत खुश, ज़्यादा खुश। आपा, मुझे यकीन नहीं आ रहा आपके घर की रहमत अब हमारे घर में होगी। आपा ने मुस्कुराकर इंशाल्लाह कहा। शाइस्ता, चाय का इंतज़ाम करो जल्दी से। फातिमा के वालिद ने शाइस्ता को आहिस्ता से हटा दी। अरे नहीं नहीं, इस वक्त आप लोग तकल्लुफ़ात में मत पड़े। इंशाल्लाह ताला कल खाएंगे। हमारी बेटी कल घर आ रही है तो इसका शाया निशान हमें भी तो तैयारियां करनी है। हमारे पास वक्त कम है। एहसन खड़े हुए तो नौशीन भी इनके हमकदम हुए। कल मुलाकात होगी और अब आपने कुछ भी नहीं सोचना, सब अच्छा होगा। एहसन कुछ ज़रूरी बातें करते वहाँ से घर के लिए रवाना हुए। वहाँ अब शादी की तैयारियां करनी थी। उफ माज, मैं कितना खुश हूँ, आपको कैसे बताऊँ। अल्लाह सुभान भाई को अभी कोई कुछ ना बताए, कल इनको सरप्राइज़ मिले। वलीजा इंतहा की एक्साइटेड थी। बाज़ नहारने में मसरूफ़ था। दुल्हा को खबर ना हो इसकी दुल्हन आ रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता है जाने मन। माज ने हंसते हुए उसकी बात पर झुककर बोला, बस करें माज, आजकल आपका रोमांस कभी ख़त्म नहीं होता। जब बीवी ऐसी प्यारी हो तो बंदा कैसे खुद को रोके। माज ने मुस्कुराकर आंख विंग की। अच्छा आप चलें, आपने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। मुझे पूरे इंतज़ामात चेक करने हैं। कल शाम फातिमा की ज़िंदगी बदलने वाली है और हम सब इस पल को हमेशा के लिए यादगार बनाएंगे। कल के लिए मेरे लिए भी कुछ स्पेशल रखना। माज ने लोदती निगाहों से अपनी शरीके हयात को देखा। वलीजा ने आंखें सुकेड़ते जवाब दिया, अरे रे, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे दुल्हन मैं खुद बनने जा रही हूँ। मेरे तो ये तो तुम रोज़ ही दुल्हन हो, मगर कल तुम कुछ ज़्यादा ही हसीन लगना, ताकि मेरा दिल फिर से तुम पर कुर्बान हो जाए। वलीजा ने थोड़ा सा शर्माते रुख मोड़ा, फिर संजीदगी से बोली, आप कब लेकर जाएंगे अपने घर माज? वो लब कुचलते दिल की बात ज़बान पर ले आई। माज ने कनखियों से उसकी तरफ देखा। इधर देखो मेरी तरफ। वो रुख मोड़े बैठे थी। यार मेरी तरफ देखो वलीजा। माज गहरी सांस लेता गाड़ी साइड पर कर गया। मेरी बात सुनो, इस मंथ के एंड तक मैं वैसे भी सुभान भाई से कमिटेड हूँ। मैं वादा कर चुका हूँ, इन्हें भी बुराक के वलीमे की जल्दी है।
بس اب ساری کہانی بدل گئی ہے، اب ڈیڈ نہیں مانیں گے، وہ دونوں بھائیوں کا ولیمہ ساتھ کریں گے اور ظاہر ہے آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ آپ بار بار ایک ہی بات نہیں دہرا سکتے، آپ کے ہوتے ہوئے سنی کچھ نہیں کرے گا، یقین کریں۔ آپ یہ ڈر نکال دیں دل سے کہ میں آپ کے ساتھ محفوظ نہیں ہوں، میرا اللہ ہے میری حفاظت کرنے والا، مجھے اللہ پر پورا یقین ہے، اس کی مرضی کے خلاف کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو میری اگر سانسیں دکھیں تو وہ آپ کے ساتھ ہے۔ ولیجہ کی نم ہوتی آنکھیں معاذ کے دل میں طوفان برپا کر رہی تھیں۔ معاذ کی نظریں ولیجہ کے چہرے پر جمی تھیں۔ رو مت، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ سنی تو کیا پوری دنیا بھی ہمارے درمیان آ جائے، میں تمہیں پھر بھی تھامے رکھوں گا جیسے ابھی تھاما ہے۔ وہ اس کے آنسو اپنی ہاتھ کی پٹ سے نرمی سے صاف کرنے لگا۔ جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا، مگر اپنی جھیل جیسی ان آنکھوں میں آنسو بہا کر ان کی خوبصورتی مت خراب کرو یار، تمہارے ساتھ ہوں میں ہمیشہ، بس اتنا یاد رکھنا۔ معاذ نے ہنستے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ بس یہی تو چاہتا ہوں، تم اور تمہارا بھروسہ۔ معاذ نے اپنے بازو اس کے گرد مضبوطی سے باندھ دیا۔ پھر اب بس ہم اور ہمارا ساتھ، دنیا جیسے مرضی بدلتی رہے، ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رہنا ہے، سمجھی تم؟ سمجھ گئی، وہ ہولے سے مسکرائی اور مان بھی گئی، میری دنیا تو آپ ہی معاذ، میری ساری کائنات، میری زندگی کے سارے رنگ اب صرف آپ ہی تو ہیں۔ معاذ ہے تو ولیجہ ہے، معاذ کے بغیر ولیجہ صفر ہے۔ وہ جذباتی ہوتا ہے اپنا دل اس کے سامنے کھول بیٹھی۔ معاذ جو بہت توجہ سے اسے سن رہا تھا، اس کی باتوں کو دل کے گہرے سمندر میں اتارتا اس کی محبت میں ڈوب رہا تھا۔ ولیجہ چلو سبحان بھائی سے بات کرنے ابھی، وہ گاڑی کو تیزی سے سٹارٹ کرتا ولیجہ کو حیران کر گیا۔ کیوں معاذ ابھی نہیں بتانا بھائی کو؟ ان کی بات نہیں اپنی بات کرنے جا رہا ہوں، میں اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا، اب تو میری بیوی کھل کر مجھ سے اظہار محبت کر رہی ہیں، بدل گئی تو مفت میں مارا جاؤں گا؟ معاذ نے سینے پر ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کی اور مصنوعی درد سے بولا۔ تو سن لے مسٹر عاشق، آپ کی بیوی کبھی نہیں بدلے گی، کیونکہ وہ آپ سے پہلے اللہ سے وعدہ کر چکی ہے کہ آپ کا کبھی دل نہیں ٹوٹنے دے گی۔ ولیجہ معاذ کی بات سن کر بے تحاشا ہنسی۔ معاذ نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر چوم لیا۔ بس یہی جملہ ہر دن زندہ رکھنا ہے مجھے، اور اب تو یہ وعدہ کرو رخصتی بھی جلدی ہونی چاہیے۔ نہیں پلیز، ابھی میرے بھائی کی شادی کرنی ہے۔ نہیں، رخصتی تو آج ہی ہوگی۔ معاذ اسے چڑھا رہا تھا، کہہ خوشیاں خوشبوئیں، اور ان سب کے بیچ دو دل ایک خاموش دعا کے ساتھ ایک ہو چکے تھے۔ محبت مکمل ہوئی، ایک نئے سفر کی شروعات کے ساتھ۔ محبت وہی جو رب کی رضا کے ساتھ ہو، اور ساتھ وہی جو دل سے دعا سے ہمیشہ کے لیے ہو۔ تجھ سے کوئی گلہ نہیں، لیکن ایک الجھن نہیں سلجھتی ہے، وقت ہے تو ذرا سی دیر ٹھہر، آئینے سے ذرا سی گرد ہٹا، پوچھنا ہے کہ خواب ٹوٹے تو کرچیوں کو کہاں سنبھالتے ہیں، دل کو پتھر کے سخت پیکر میں کیسے یکدم سے ڈھالتے ہیں، بتا عمر بھر کے معاہدے کر کے دو قدم پر ہی چھوڑ جائے اگر، ٹگمگاتے قدم اٹھاتے ہوئے خود کو کیسے سنبھالتے ہیں، بتا زندگی سے نکلنے والوں کو دل سے کیسے نکالتے ہیں، بتا تجھ سے کوئی گلہ نہیں، لیکن دل سے کیسے نکالتے ہیں، بتا کیسے نکالتے ہیں۔ سبحان کافی کا مگ ہاتھ میں لیے کسی کی یاد میں ڈوبا دیوداس بنا ہوا تھا۔ احسن کے ڈانٹنے کے باوجود اب تک شیک نہیں کی تھی۔ اس کی یادوں کے تسلسل کو موبائل کی رنگ ٹون نے توڑا۔ جی ڈیڈ، آپ اچانک آفس سے کہاں غائب ہو گئے تھے؟ خیریت؟ ہاں، میرا ایک جگری دوست ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، مجھے اس سلسلے میں تم سے بات کرنی ہے۔ ان کی بیٹی کے لیے کچھ چیزیں خریدو، کپڑے، جوتے اور جو لڑکیوں کی دوسری چیزیں ہوتی ہیں، مگر یہ سوچ کر کہ تم اپنی بیوی کے لیے خرید رہے ہو۔ احسن کی بات پر سبحان کے منہ سے کافی کا فوارہ نکلا۔ واٹ آر یو سیئنگ ڈیڈا؟ میں اور لیڈیز شاپنگ؟ آر یو سیریس؟ مجھے لیڈیز شاپنگ کا کوئی تجربہ نہیں ہے، میں نے آج تک کبھی کوئی چیز نہیں لی۔ آئی ایم سو سوری۔ سبحان ولیجہ کو معاذ نہیں گیا اور دونوں سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ براق گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہا ہے، مشل کو بخار ہے، ماں تمہاری کو میں نہیں کہوں گا، سو یہ کام تو تم نے ہی کرنا ہوگا۔ وہ بس ضد تھے۔ ڈیڈ، مجھے کیا عورتوں کی شاپنگ کرنے کیسے کرتے ہیں؟ میں اپنی پی اے کو بول دیتا ہوں۔ سبحان کو اپنے باپ کی عجیب و غریب بات پر حیرت ہوئی۔ کیا مطلب کیسے شاپنگ کرتے ہیں؟ تم کرسی چھوڑ دو گے، مارکیٹ جاؤ گے تو خود سب نظر آ جائے گا۔ اوف، کتنی عجیب ضد کر رہے ہیں آپ، مجھے کیا پتا وہ لڑکی کیسی ہے، کیسی دکھتی ہے۔ سبحان اپنی کنپٹی سہلا رہا تھا۔ گدھے، لڑکی کیسی ہوتی ہے؟ کبھی کوئی لڑکی نہیں دیکھی زندگی میں، اب تم باپ سے تفصیل پوچھو گے کہ لڑکی کیسی ہوتی ہے؟ احسن کو اس کی حالت پر ہنسی آنے لگی۔ یار میرا وہ مطلب نہیں تھا ڈیڈ،
گوری ہے، کالی ہے، موٹی ہے، چھوٹی ہے، کیا لوں گا میں اس کے لیے؟ وہ سچ میں اب ضد ہو رہا تھا۔ ہماری ولیجہ کی طرح ہی ہے، نازک اور پیاری سی، بس اب جاؤ جلدی، اور ہاں گولڈ کی جویلری بھی چاہیے، اور ہاں یاد آیا کچھ ہو۔ ابھی وہ کچھ بولنے ہی لگے تھے کہ سبحان چیخ اٹھا، ڈیڈ کوئی فضول چیز نہیں لے رہا میں، آپ ان کو کیش دے دیں، میں نہیں جاؤں گا، سوری۔ وہ فون بند کرنے لگا تھا جب احسن کی روکدار آواز گونجی، میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے تم بس۔ سبحان نے گہری سانس لیتے اپنی باپ کی حالت پر افسوس کیا، اس کے چہرے پر بے یقینی تھی۔ ڈیڈ آپ لیڈیز شاپنگ کے لیے دھمکی بھی لگا سکتے، آئی کانٹ بلیو اٹ۔ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں۔ وہ ٹھک فون سے بند کرتے اپنا سر ٹیبل پر ٹکا دیا۔ اسے غصہ آ رہا تھا، شدید غصہ آ رہا تھا، اور دوسری طرف احسن ولیجہ اور مشل کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کی خوشی منا رہے تھے۔ کسے پتا تھا یہ خوشیاں بہت جلد ماتم میں تبدیل ہونے والی ہیں۔ نہایت خراب موڈ کے ساتھ سبحان اپنے آفس سے بالوں کو مٹھی میں دبوچے خود سے لاپرواہ بنا بیٹھا تھا۔ احسن کی عجیب و غریب فرمائش پر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ مطلب کچھ بھی، اب میں اتنا فارغ ہوں کہ کسی لڑکی کی شادی کی بری بناؤں گا۔ سبحان نے زور سے ٹیبل پر مکہ مارا۔ حد ہے، ڈیڈ کو بھی کیا سوچی، اب یہ سبحان قریشی لڑکیوں کی شاپنگ کرے گا، جیسے کوئی اور کام تو ہے نہیں، میں ویلا بیٹھا ہوا ہوں، حد ہوتی ہے۔ بالوں کو مٹھی میں دبوچے خود سے لاپرواہ کرسی پر ڈھیر سا ہو گیا۔ احسن کی عجیب و غریب فرمائش پر واقعی اس کا دماغ گھوم چکا تھا۔ وہ زبردستی اپنی سیٹ سے بہت خراب موڈ کے ساتھ اٹھا۔ اسے اس خانہ لڑکی پر شدید غصہ تھا۔ وہ اول فول بختہ گاڑی میں بیٹھا، گارڈز کو دوسری گاڑی میں آنے کی ہدایت کی، اور شہر کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں انٹر ہوا۔ کچھ دیر ادھر ادھر گھومتا رہا۔ جب پانچواں چکر کاٹا تو گارڈ آخر بول پڑا، سر کیا میں آپ کی کوئی مدد کروں؟ سبحان نے چونک کر گارڈ کو دیکھا۔ نہیں یار میں دیکھ لوں گا۔ وہ سب سے پہلے جیولری شاپ میں گھسا، وہاں سے کچھ گولڈ کی چیزیں اٹھائیں۔ سر آپ یہ چین نہیں لیں گے، یہ دلہن کے لیے اسپیشل ہے، آپ کہیں تو میں پیک کر دوں؟ جیولر بہت لگاؤ سے سبحان کو چین دکھا رہا تھا۔ کوئی شک نہیں تھا کہ وہ چین بہت خوبصورت تھی۔ سبحان نے چین کو ہاتھوں میں لیا، ایک لمبی ہوک اس کے دل سے اٹھی۔ فاطمہ کا سراپا اس کی آنکھوں میں بہت گھوما، یہ بہت خوبصورت ہے۔ اس نے چین واپس جیولر کے ہاتھ میں تھما دی۔ کیا ہوا سر، آپ یہ نہیں لیں گے؟ یہ تو آپ کی مسز پر اچھی لگے گی۔ وہ اب بھی چین ہاتھ میں لیے کھڑا تھا، ایک دل جلی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری۔ اچھا چلو پیک کر دو یہ بھی، میری نہ صحیح کسی اور کی دلہن ہی خوش ہو جائے گی۔ ارادہ تو یہ تھا کہ ولیجہ کو وہ یہ چین فاطمہ کے لیے دے دے گا، وہ اپنی طرف سے شادی کا تحفہ دے گی۔ کہاں معلوم تھا کہ اس کی دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ وہ بوجھل دل سے چیزیں خرید رہا تھا، اور کتنی ہی چیزیں غیر ارادی طور پر فاطمہ کے لیے لیتا چلا گیا، اور ساری شاپنگ بھی شاندار ہوتی چلی گئی۔ وہ ڈھیر سارا سامان لیتا ہوا تھکا ہارا گھر کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ فاطمہ آپ ہی کچھ کھا لو یار، اب تو خوش ہو جائیں، اب تو آپ کا دلہا تبدیل ہو گیا ہے۔ مریم کب سے کھڑی فاطمہ کو کھانا کھانے پر اکسا رہی تھی، مگر اس کا رونا ختم ہوتا تو وہ کچھ کھاتی نا۔ آپ ہی اب کیا آپ کو فیصل کی یاد آ رہی ہے؟ کس بات پر بین ڈال رہی ہو آپ ہی؟ ہائے جہنم میں جائے وہ گنجا، اس کو یاد کرتی ہے میری جوتی۔ مریم کا بات پر وہ سر اٹھاتے جذباتی انداز میں کمر پر ہاتھ رکھے لڑنے کو تیار تھی۔ تو پھر بتاؤ نا تکلیف کیا ہے؟ مریم نے بھی اسی انداز میں اس سے پوچھا۔ وہ مجھ پر ترس کھا کر شادی کریں، مجھے اپنا آپ بہت حقیر نظر آ رہا ہے۔ مریم نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں، پھر ہنستے ہوئے فاطمہ کے پاس بیٹھ گئی۔ اوہ خدایا یہ بات ہے، ترس کھا کر شادی کریں؟ تم نے ان سے خود پوچھا یا بس اپنی فلم چلا لی ذہن میں؟ بات کس منہ سے بات کروں؟ اس دن جب پلمبر کے ساتھ آئے تھے تو میں نے کیا کیا سنا دیا تھا انہیں۔ اوف اللہ، اب میں ان کا سامنا کیسے کروں گی؟ بس بھی کر دو آپ ہی، شکر کرو اس گنجے کے ہتھے نہیں چڑھ گئی، ورنہ ساری عمر بس وہاں پر جہیز کی فرمائشیں ہی لے کر آتی۔ ولیجہ آپ ہی کا بھلا ہو جو انہوں نے بر وقت اپنے گھر والوں کو بلوا لیا، ورنہ ابو تو بہت پریشان ہیں، پتہ نہیں کس کس کو مدد کے لیے فونز کر رہے تھے، کتنی بار وہ روئے بھی۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ گنجو مجھے پھر دیکھنا میں اس کا ہرشر نشر بگاڑ دوں گی، گھٹیا انسان۔ فاطمہ کو اپنے باپ کی بے بسی کا سن کر دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ آپ ہی اسی لیے کہتی ہوں چھوڑ دو سب، دفع کرو، بس خوش رہو۔ دیکھو مہندی کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ مریم نے اس کا توجہ دوسری طرف کیا۔ اور اب عائشہ پتہ ہے ہم دونوں سے بھی زیادہ خوش ہے۔ وہ کہہ رہی تھی سبحان بھائی کے گھر آپ ہی کو برتن نہیں دھونے پڑیں گے، وہ لوگ بہت امیر ہیں۔ فاطمہ اس کی بات پر کھلکھلائی تھی۔ ہاں تو اور کیا، روزمہ کی ڈانٹ سن کر برتن دھونا زندگی کا سب سے بڑا دکھ لگتا ہے مجھے۔ اگر کوئی ایسا سسرال ہو جہاں یہ نہ کرنا پڑے تو وہ جنت ہے میرے لیے۔ پاگل، خوشی صرف سونے کے برتنوں میں کھانے یا آرام دہ زندگی میں نہیں ہوتی، دل کا سکون بھی تو ضروری ہے۔ مجھے نہیں پتا آگے کیا ہوگا، بس میری وجہ سے میرے ماں باپ پریشان نہ ہو۔ فاطمہ پھر سے دکھی ہو رہی تھی۔ اوف آپی بس بھی کریں آپ، اچھا سوچیں۔ اوف آپی میں بس بھی کریں آپ،
اچھا اچھا سوچیں، سب کچھ اچھا ہوگا۔ دیکھا، مجھے باتوں میں لگا دیا آپ نے۔ مجھے آپ کی سابقہ سسرال کا سامان نکال کر واپس بھیجنا ہے۔ آپ کی ساس کا حکم تھا کہ آپ کوئی بھی چیز نہیں لے کر جائیں گی۔ جتنا بھی سامان لیا وہ دونوں بیٹیوں کے لیے رکھ لیں۔ فاطمہ کے لیے گھر میں ہر چیز ہے، ان کو کچھ نہیں چاہیے۔ مریم الماری سے چیزیں نکالتے اسے ساری تفصیل بتا رہی تھی۔ مریم، کیا واقعی میری ساس اتنی اچھی ہے؟ فاطمہ بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک دم سے کیسے کایا پلٹ گئی۔ سبحان کا فیس کرنا بھی تو ایک مرحلہ تھا۔ کیا کہہ نہیں بولا تھا اس بیچارے کو فاطمہ نے۔ ہائے تیری زبان فاطمہ، کہاں کہاں ذلیل کروائے گی۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم نیند کی وادیوں میں بہہ رہی تھی۔ کل کا دن اس کے لیے نئی امیدیں اور نئی شروعات کا تھا۔ سر، یہ سامان کہاں رکھنا ہوگا؟ سبحان تھکا ہوا گھر پہنچا تو گارڈ سارے شاپنگ بیگ ہاتھ میں لیے سبحان کے سر پر سوار تھا۔ میرے سر پر رکھ دو نا سارے بیگز، کس بات کا انتظار ہے؟ سبحان نے چڑھ کر کہا تو گارڈ نے فوراً سنجیدگی سے کہا، جی بہتر سر، پھر ذرا سر جھکا، میں ترتیب سے رکھ دوں۔ سبحان نے آنکھیں نکالتے بیگ اس کے ہاتھ سے جھپٹے۔ اوئے، مذاق کا مطلب نہیں پتا؟ دماغ خراب ہے کیا؟ گارڈ نے کندھے اچکائے۔ سر، میں مذاق ہی کر رہا تھا، اب اندر چلے، میں سامان اندر پہنچا رہا ہوں۔ گارڈ نے اپنے مالک کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے چھوٹی سی شرارت کی تھی۔ سبحان نے گہری سانس لی اور سر جھٹک دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، لے آؤ سب سامان اندر، اور ہاں احتیاط سے، کچھ ٹوٹا نہ ہو۔ گارڈ نے فوراً گردن ہلائی۔ جی سر بالکل، اور پھر وہ پھرتی سے سامان اندر اٹھا کر لے جانے لگا۔ سبحان تھکے تھکے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ حال میں سکون سا پیدا تھا مگر اس کے دل میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ فاطمہ کی یادیں، شاپنگ کا سارا منظر، وہ چین، جیولر کی باتیں، سب ایک ساتھ دماغ میں گونج رہی تھیں۔ کمرے میں جا کر وہ بیڈ پر گرا اور آنکھیں بند کر لی۔ گارڈ دروازے تک آیا اور ہلکی آواز دی، سر سب کچھ اندر رکھ دیا، اگر کچھ اور چاہیے ہو تو بتا دیجیے گا۔ تم نیچے کسی کو بول دو میرے لیے کافی کے ساتھ کچھ کھانے کے لیے لے آئیں۔ وہ تھک چکا تھا بری طرح، تبھی ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ سبحان بھائی، وہ آپ کو نیچے بڑے صاحب بلا رہے، وہ کہہ رہے نیچے آ کر بیٹھے ہمارے ساتھ۔ سبحان نے آنکھیں کھولے بغیر تھکے لہجے میں جواب دیا، تو میں نے کہہ دو میں بعد میں آتا ہوں، ذرا آرام کر لوں۔ نہیں بھائی، وہ بول رہے ہیں ابھی آئیں۔ ملازمہ بزد تھی کہ سبحان کو لے کر جائے گی۔ سبحان اپنی دونوں آنکھیں کھولتا سیدھا ہو کر بیٹھا۔ بات سنو، آج سب نے گھر میں کیا کھایا ہے؟ ہر بندہ ہی دماغ سے فارغ نظر آ رہا ہے۔ ہوا کیا ہے سب کو؟ سبحان کی تشویش دیدنی تھی مگر وہ ملازمہ دوپٹہ منہ میں ڈالے ہنسے جا رہی تھی۔ او بی بی، دماغ ٹھکانے پر ہے یا نہیں؟ مجھے دیکھ کر کیوں ہنس رہی ہو؟ وہ اسے چھوتا ہوا اس سے پوچھ رہا تھا۔ جی یہ تو آپ کو کل ہی پتہ چلے گا، ابھی آپ نیچے آ جائیں۔ وہ دوبارہ عجیب و غریب طریقے سے ہنستے ہوئے سبحان کو تیش دلا رہی تھی۔ سبحان کی بھویں تل گئی۔ کل مطلب کیا ہے تمہارا؟ ابھی بتاؤ ورنہ۔ مگر ملازمہ پلکیں جھپکاتے دروازے کی طرف بھاگی۔ ابھی نیچے چلے، کل سب سمجھ آ جائے گی، ابھی بڑا صاحب غصے میں ہے۔ سبحان کو مجبوراً اٹھنا ہی پڑا۔ وہ پیر پٹکتا ہوا کمرے سے نکلا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا، اس گھر میں سب نے ڈرامہ چینل لگا رکھا ہے، کچھ سیدھا نہیں ہوتا۔ اس فیملی کا نام قریشی نہیں، سنکی فیملی ہونا چاہیے، ہر کسی کو دورے پڑتے رہتے ہیں۔ سیڑھیاں اترتی ہاتھ سے کہکہوں کی آواز آئی، کچھ جانی پہچانی، کچھ انوکھی۔ اس کے قدم تھمے، چہرے پر حیرت کے سائے تھے۔ یہ آج اتنے دانت کیوں نکل رہے ہیں سب کے؟ خیر تو ہے؟ وہ سب کو مخاطب کرتا اندر داخل ہوا۔ ایسا نے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ تم کس خوشی میں مجنوں بنے ہو؟ ہاں دیکھو، اپنا 4 بچوں کے باپ لگ رہے ہو۔ تم سے کہا نہیں تھا کہ شیو کر لو؟ بات سمجھ نہیں آتی؟ احسن اس کی کلاس لے رہے تھے۔ ولیجہ اس کی نظر اتاری تھی اور نشین سبحان کی لائی ہوئی ساری چیزیں دیکھ رہی تھی۔ بیٹے تم نے جوتی تو کوئی لی ہی نہیں۔ نشین نے سارے شاپنگ کھنگا لی۔ بیٹا سبحان کو چکر ہی کر لیتے، بنا چپل کے دلہن کیسے چلے گی؟ نشین حیرت سے اسے دیکھتے بولی، یار موم، کیا وہ گھر میں ننگے پاؤں گھومتی ہوگی؟ جو جوتی تو ہوگی اس کے پاس پہن لے گی۔ وہ بھونا ہوا بیٹھا تھا، جو جوابی جلا ہوا مل رہا تھا، اور یہ میرا کام نہیں تھا، پھر بھی میں نے ڈیڈ کی دھمکی پر یہ سب کر لیا۔ عجیب و غریب فرمائش تھی، قسم سے پاگل ہو گیا ہو۔ وہ احسن کو ہی دیکھ رہا تھا مگر مخاطب نشین تھی۔ بات سنو میری، اپنا حلیہ کل تک انسانوں والا کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کل تم ہم سب کے ساتھ جاؤ گے شادی میں۔ احسن دو ٹوک جواب دے کر اس کی بولتی بند کر گئے۔ ٹیر، یہ کون سا دوست ہے جسے میں نہیں جانتا؟ آپ کے سب دوستوں کو جانتا ہوں میں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جن کی بیٹی کی شادی ہے۔ سبحان اولاد تو احسن کی ہی تھی، کیسے باتوں میں آتا؟ تم سے جتنا کہا ہے نا بس اتنا ہی کرو، اپنا دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ، اور گاڑی بھی تمہاری سجے گی، سمجھے؟ اور اب اگر بحث کی نا تو 2 بھی لگا دوں گا۔ جانا ہے اور سب نے جانا ہے۔ احسن کے 2 ٹوک فیصلے پر کافی لاتی ہوئی ملازمہ پھر ہنسی۔ سبحان کا ماتھا پھر سے ٹھنکا۔ تمہیں کوئی پاگل کتا کاٹ گیا ہے آج؟
کیوں ہنس رہی ہو؟ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ دماغ کی تو کوئی تار ہل گئی ہے؟ سبحان نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر کر خود کا غصہ کنٹرول کیا۔ احسن نے کافی کا گھونٹ بھرا، پھر بیٹے کی طرف دیکھا۔ بیٹا، ہر بات وقت پر کھلتی ہے، کچھ راز راز ہی اچھے ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر اٹھے اور آہستہ آہستہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ سبحان وہیں کھڑا رہ گیا، ذہن میں ہزاروں سوال ہیں مگر جواب ایک بھی نہیں تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوا؟ نوشین، میں نے بولا تھا ٹائم پر تیار رہنا اور آپ سب نے لیٹ کر دیا، اور وہ گدھا دولہا کہا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ ابھی تک کوئی تیار کیوں نہیں ہوا؟ احسن کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ نہ ولیجہ ہے نہ ماز، 5 بجے بولا تھا 6 بجا دیے۔ احسن غصے میں جھنجھلا رہا تھا۔ آپ تسلی رکھیں، بس سب تیار ہیں۔ براق اور ماز بھی تیار ہیں، وہ گاڑی میں پھل کے ٹوکرے رکھوا رہے، لڑکیاں بھی تیار ہیں۔ آپ بس نیچے چلے، میں آ رہی ہوں، نوشین سے تسلی دیتے ہوئے بولی۔ وہ چپ چاپ وہاں سے نکل رہے تھے۔ اب ان کی توپوں کا رخ سبحان کے کمرے کی طرف تھا۔